खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत नाम में एक बार फिर नाज़रीन आपको मेरातुन्निसा में खुश आमदीद कहती हूँ और एक बार फिर सिस्टर सायरा समीना को फिर से अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। और उसी तरह जिस तरह नाज़रीन मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम आपके साथ शेयर किया और बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत डिटेल के साथ सिस्टर ने खुशी के मायने और मफ़हूम हमारे साथ शेयर किए हैं और बहुत कुछ हमने बातचीत की, मगर टॉपिक इतना वसी है। प्रोग्राम के इख्तिताम में सिस्टर यही कह रही थी अभी ये भी रह गया, अभी ये भी रह गया, अभी ये भी रह गया, मगर हमने कोशिश की है कि आपके साथ कम वक्त में जामे बात कर सकें, बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर कर सकें और यकीनन आपको हमारी कोशिश पसंद भी आई होगी। मगर एक लिंक, एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करना रह गया था, मगर हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के आगाज़ में ही एक छोटा सा क्लिप आपके साथ शेयर करें। उसमें सिर्फ हमने पब्लिक से, अपने मिलने जुलने वालों से छोटे छोटे व्यूज़ लिए हैं कि खुशी किस तरह से आपके घर में आती है, आप खुशी को किस तरह से रिसीव करते हैं या किन बातों से आप खुश होते हैं। मैं चाहूँगी कि मेरे कैमरामैन, मेरे एडिटर्स आपको वो वीडियो क्लिप यहाँ पर दिखाएं। घर में वफ़ादारी से मियाँ बीवी, माँ बाप और बच्चे वफ़ादारी से एक दूसरे के साथ चलें, प्यार से रहें तो घर में खुशी आती है। मैं समझती हूँ कि खुशी इस वजह से आती है कि जब मियाँ बीवी जब शादी होती है तो वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, वो महसूस करते हैं कि हमारी शख्सियत जो है कंप्लीट हो गई है और वो एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं, इस वजह से खुशी आती है। हाँ जी, रिश्तों में खुशी सिर्फ प्यार और मोहब्बत से होती है। इसमें कोई गर्ज, कोई ऐसी चीज़ जो मतलबी हो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए और सिर्फ जहाँ रिश्ते वही अच्छे होते हैं जिनमें सिर्फ प्यार होता है। इसी के साथ नाज़रीन अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक वही है खुशी। मैं चाहूँगी सिस्टर के पहला सवाल आपसे करती चलूँ कि क्या ख़ानदान का हर फ़र्द यकसा बातों पर और एक जैसी वजूहात पर और एक ही बातों पर खुश होते हैं? मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। मैं फिर खुश हूँ कि आपके दरमियान हूँ, आपके साथ हूँ और आज फिर हम बहुत अच्छा सीखेंगे और बरकत पाएंगे। मैं यहाँ पर दोबारा से आपको रोकने की जसारत कर रही हूँ कि सिस्टर बहुत मसरूफ़ होती हैं, बहुत ज़्यादा काम करती हैं, लोगों में खिदमत करती हैं, मगर मैं खुदावंद की निहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमसे बहुत प्यार करती हैं और अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे दरमियान में मौजूद है, सिर्फ़ आपके लिए, सिर्फ़ आपको सिखाने के लिए और मुझे सिखाने के लिए, हमारी तरबियत के लिए। अगर आपके अहबाब में, आपके अजीज़ों में कोई ऐसे लोग जो खुशी से महरूम हैं या खुशी के मायने भूल चुके हैं तो ज़रूर उन्हें रेकमेंड करें कि इस प्रोग्राम को देखें ताकि वो भी हकीकी खुशी को हासिल कर सकें। जी सिस्टर। जी, जिस तरह के कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जिसको बीवी मिली उसको तोहफ़ा मिला और खुदा का फजल उस पर हुआ। एक तो बीवी खुदा की तरफ से तोहफ़ा है और खुदा का फजल है। हर बीवी खुदा की तरफ से नहीं है, बेशक, क्योंकि अगर हम कलाम मुक़द्दस में देखें तो शमसून जो इतना बड़ा माँ के पेट से ही खुदा का नज़ीर था, जब वो तिम्नत में जाता है वहाँ एक लड़की को देखता है और अपने माँ बाप को कहता है मेरा उससे ब्याह कर दे, वो मुझे अच्छी लगती है ना, वो मुझे पसंद है। और माँ बाप मना भी करते हैं, माँ बाप के मना करने के बावजूद वो लड़का कहता है मेरी उससे ब्याह कर दे। जब उससे ब्याह हो जाता है तो फिर उसका अंजाम हमारे सामने, वो बरकत उसकी छिन जाती है और फिर वो क्या करता है, उसकी लटें कटा जाती हैं और वो चक्की पीस रहा है। ये खुद, लेकिन जो खुदा की तरफ से तोहफा मिलता है और जब तोहफा मिलता है तो तोहफे को देख के हमारे अंदर खुशी आ जाती है, वाह कैसा अच्छा तोहफा है, और हमारे अंदर मुस्कुराहट आ जाती है। इसी तरह जब खुदा हवा को बनाकर आदम के पास लाया तो आदम भी उसको देखकर निहायत खुश हुआ और खुदा की तरफ से उस तोहफे को उसने कबूल किया और उन दोनों ने, वो दोनों मेरा ख्याल है कि बहुत खुश थे। यहाँ पर मैं, सॉरी सिस्टर आपको रोक रही हूँ, यहाँ पर मैं उन ख़ानदानों के साथ बात करना चाहूँगी कि जिन्हें खुदा ने जोड़ा है और उनकी लाइफ में अगर अप एंड डाउन आ रहे हैं तो ये ना सोचें कि शायद हम खुदा की तरफ से नहीं जुड़े, क्योंकि कोई भी काम खुदा की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता।
اپ اینڈ ڈاؤن, اونچ نیچ, غم خوشی, ہر لائف میں, ہر زندگی کا حصہ ہے یہ. بے شک, بالکل آپ کی بات کو ہی میں آگے بڑھاؤں گی کہ یہ زندگی کا حصہ ہے. اس میں سے آپ نے اکٹھے گزرنا ہے, کیونکہ اب آپ دو نہیں ایک ہیں, اور جب آپ اس میں سے مل کر باہم مشاورت کے ساتھ خوشی خوشی گزریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو رشتہ ہے اور مضبوط ہوگا, اور زیادہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہے, بڑھے گی. اچھا, اس کے بعد پھر کیا ہے کہ جب میاں بیوی ازدواج کے بندھن میں بن جاتے ہیں, پھر ایک اور خوشی ہوتی ہے جو اولاد کی صورت میں, اور کلام مقدس میں لکھا ہے دیکھو اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے. پھر اولاد ہمیں میراث کے طور پہ ملتی ہے, اور میراث کو ہمیشہ ہم سنبھال کے رکھتے ہیں, میراث کو ہم گنواتے نہیں ہیں. بنی اسرائیل تو اپنی میراث پہ بڑی فخر کرتے تھے جو اولاد ہمیں ملتی ہے. پھر جب اولاد آتی ہے, جب خدا نے ہم دیکھتے ہیں کہ نیومی ایک ایسی عورت تھی جو لٹی پٹی تھی, شوہر بھی مر گیا, بالکل, دونوں بیٹے بھی مر گئے, ایک بہو چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی نیومی کے کہنے کے بعد. روت اس کے ساتھ آ جاتی ہے, اور پھر روت اس کی خدمت کرتی ہے. پھر روت بوئز سے بیاہ ہوتا ہے اس کا, اور پھر جب اس کو اولاد ملتی ہے تو پھر اگر ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے, اور عورتوں نے نیومی سے آ کر کہا خداوند مبارک ہو جس نے آج کے دن تجھ کو نزدیک کے کرابتی کے بغیر نہیں چھوڑا, اور اس کا نام اسرائیل میں مشہور ہوگا, اور وہ تیرے لیے تیری جان کا بحال کرنے والا, یہ بچے کے لیے بات ہو رہی ہے, اور وہ تیرے لیے تیری جان کا بحال کرنے والا اور تیرے بڑھاپے کا پالنے والا ہوگا. کیسی خوشی ہے, خوشی کے ساتھ امید بھی آ گئی, نہ صرف خوشی آئی, خوشی کے ساتھ امید بھی آ گئی. اور یہ اکیلے اس خوشی کو, اس بچے کی پیدائش کو سیلیبریٹ نہیں کرے اسرائیلی عورتیں. اب یہ نہیں لکھا کہ یہاں کتنی عورتیں تھیں, لیکن میرا خیال ہے کہ جتنی بھی جان پہچان میں, کیونکہ نومی پرانی وہاں کے رہنے والی تھی, تو بہت ساری عورتیں آئیں اور وہ اس کو مبارک دیتی ہیں, خوشی کرتی ہیں اس کے ساتھ, اور اس کو ایک حوصلہ اور دلیری دیتی ہیں کہ یہ تیرے بحال کرنے والا بھی ہے اور تیرے بڑھاپے کا سنبھالنے والا بھی. وہ کمی جو اس کی زندگی میں آ گئی تھی شوہر کی اور بیٹے کی وفات کے بعد, وہ اس بچے کے پیدا ہونے سے اس کی خوشی ملی. تو دوسری خوشی کیا ملتی ہے ہمیں, اولاد کی. اور آپ کو بھی زندگی کا تجربہ ہوگا. ہاں جی بالکل, جب آپ کے بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی, پہلی اولاد تو ویسی یہ خوشی کانوں کو اتنی بھلی لگتی ہے کہ خدا نے ہمیں کیا کیا, برکت دی ہے. یہ تو ہر ایک کی زندگی میں. تو میرے جو ناظرین ہیں, جو میرے دیکھنے والے ہیں, سننے والے ہیں, وہ بھی تھوڑی دیر سوچئے جب پہلی اولاد آپ کو ملی تو کیا خوشی ملی. پھر یہ خوشی آگے آگے خاندان میں کیا کرتی تھی, بڑھتی جاتی ہے. پھر جب بچوں کو اسکول میں داخل کراتے ہیں, میں اچھی طرح بتا سکتی ہوں کہ جب میں پہلی دفعہ اپنے بیٹے کو اسکول لے کے گئی تھی تو میرے ہسبینڈ نے چھٹی کی اور ہم دونوں ساتھ لے کے گئے. اور پھر اس کے بعد جب خدا نے مجھے برکت دی, بیٹے کا بیٹا دکھایا, تو میں اپنے بہو کے ساتھ اور بیٹے کے ساتھ, میں خود بھی گئی تھی پہلے دن اسکول جب میرا پوتا الہی جو تھا نا اسکول گیا تھا. تو یہ ایک ایسی خوشی ہے جو بیان سے باہر ہے. پھر جب ان کے رزلٹ آتے ہیں, کیا خیال ہے آپ کے, کسی بچے کا رزلٹ آیا؟ جی ابھی گزرے دنوں ہی میرے بیٹے کا جب رزلٹ آیا تو خلاف توقع یہی تھا کہ بس اچھے نمبروں سے پاس ہو, کیونکہ جس طرح کا آپ کو پتہ ہے آج کل ایگزامس میں پیپرز چیک ہوتے ہیں, بہت کچھ ہی گڑبڑ ہوتی ہے. مگر شکر ہے خدا کا کہ خدا جو ہے نا اپنے بچوں کی محنت ضائع نہیں ہونے دیتا. جب اس کا رزلٹ چیک کیا بیٹے کا تو A گریڈ اس کا رزلٹ آیا, تو ہم بڑے حیران ہو رہے تھے کہ ارے واہ, اتنے کمپٹیشن میں بھی A گریڈ آ گیا. تو میرے ہسبینڈ اس قدر خوش تھے کہ میں وہ ابھی بھی جب آپ سے بات کری تو میرے تصور میں وہ سارا جگہ چل رہی ہے پکچر. اٹھ کر اس کو فٹافٹ گلے لگایا, اس کو بہت پیار کیا, اس کو آفرز کی, تمہیں جو چاہیے, جو چیز تم بولو گے, جہاں تمہیں کھانا کھانا ہے, جو کچھ تمہیں چاہیے میں تمہیں لے کے دوں گا. مطلب وہ خوشی کے پل اچانک سے آتے اور قائم رہنے والے ہوتے ہیں. بالکل زندگی بھر قائم رہتے ہیں. ابھی بھی جب ہم بات کرتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں یار بہت اچھا رزلٹ آیا بیٹے کا اور میں بہت خوش ہوں. مطلب وہ خوشی ایسی کہ وہ
ताहयात ही रहेगी। हमेशा ही जब बात होगी तो हाँ यार मैट्रिक में इसने बड़े अच्छे नंबरों से किया, बाकी भी खुदा करे कि हमेशा ही अच्छे नंबरों से बच्चे शाना, मैं आपको बताऊं, जब ये रिज़ल्ट मैट्रिक का निकला है तो बहुत सारी माओं ने, बेटियों ने मुझे मैसेज किए, हमारे बच्चे इस नंबर पे पास हुए। मतलब खुशी हर तरफ आई, बच्चों की कामयाबी की खुशी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर जब बच्चे कामयाब हो जाते हैं, वो आला तालीम हासिल कर लेते हैं, फिर ख़ानदान में एक और दर्जा आता है, वो आता है बच्चों की नौकरी। और फिर बच्चे जब अपनी तालीम के मुताबिक, अपने म्यार के मुताबिक जॉब पर लगते हैं तो वो बड़ी खुशी है। और बच्चे की पहली तनख्वाह, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मेरे बेटे की पहली सैलरी, वो जब पहली दफ़ा नौकरी पर गया ना, और अच्छी तरह याद है कि मैं स्कूल से आ रही थी और बेटा मेरा जॉब करके बस से उतरा तो बस स्टॉप पे कह रहा, मामा मुझे सैलरी मिली है, मामा मुझे सैलरी मिल गई। और 4 लोग भी मुझे देख रहे हैं, यानी वो इतना खुश था। और वो खुशी उसने बस स्टॉप पे मेरे साथ शेयर की, मामा मुझे सैलरी मिली है। और फिर उसके बाद जब हम घर गए, फिर उसके पापा ने, उसके दादा ने फ़ौरन उसके पैसों से मिठाई मंगाई, सबको तकसीम की कि भाई हमारे बच्चे ने ना नौकरी शुरू की है, ये उसकी पहली तनख्वाह है। उसके पापा ने उसको कहा कि आपने पहले हदिया निकालना है, अपने खुदाउन के घर में जाकर डालना है। और फिर हमने इस खुशी को सेलिब्रेट किया। यहाँ पर भी वही बात नाज़रीन, गुज़िश्ता प्रोग्राम के साथ ही मैं इसको इंक्लूड करना चाहूँगी कि खुदावंद में मसरूर रहने से ही खुशी आती है। बेशक। अगर आप अपनी ज़िंदगी के हर काम में, हर मोड़ पर, हर मकसद में खुदा को अव्वलीन दर्जा देंगे तो खुदा भी आपको अव्वलीन दर्जा देगा। और एक बात मैंने खादिम से सीखी थी कि अगर आप खुदा को पहले नंबर पे डील करते हैं, सबसे पहले खुदा कहता है। बिल्कुल। और खुदा के लोगों से जब हम सीखते हैं तो फिर वो कंफर्मेशन भी हमें, और हमें ईमान में मजबूती मिलती है। अगर आप खुदा को अव्वलीन नंबर पर डील करेंगे तो खुदा भी आपको सब कुछ छोड़कर अव्वलीन नंबर पर डील करता है। मत्ती की अंजील 6 बाब उसकी 31 और 32 आयत में लिखा है, पहले उसकी बादशाही की तलाश करो तो तुम्हें ये सब चीजें मिल जाएंगी, आपको कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा। और आगे लिखा है तुम्हारा आसमानी बाप जानता है। ये बड़ी खुशी की बात है कि खुदा को पता है कि हमारी क्या क्या ज़रूरतें हैं, हमें किस किस खुशी की ज़रूरत है, किस किस बरकत की ज़रूरत है, तुम्हारा आसमानी बाप जानता है। और हम दुनियावी तौर पर माँ बाप होते हुए कहते हैं बेटा मत बताओ, हम सब जानते हैं, मगर बहुत कुछ होता है जो हम नहीं जानते, लेकिन खुदा जानता। मगर हमारा खुदा जो आसमानी बाप है, जिसने हमें खल्क किया, वो सब कुछ जानता है, उससे कुछ नहीं छुपा, मगर वो ये चाहता है कि हम उससे शेयर करें। हम ना भी उससे मांगे ना, मगर वो देने से बाज नहीं आता। वो ज़रूर ही हमें सब कुछ देता है, मगर हम उसके पास आखिर में जाते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि वो हमें पहले डील करे। जब कहीं कोई रास्ता नहीं मिलता फिर जाते हैं और यही कहते हैं कि अब खुदा हमारी दुआ फ़ौरन सुन ले। मगर गौर करें हमारा रवैया कैसा है, हम खुदा को किस तरह डील करते हैं और हम कैसे चाहते हैं। और ये भी कलाम में लिखा है कि जिस तरह तुम चाहते हो तुम्हारे साथ किया जाए, वैसे ही दूसरों के साथ किया जाए, जैसे तुम। ये सब कुछ कलाम की बातें हैं, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है, मगर कोशिश करें कि किसी एक बात पर अमल करना शुरू करें। देखें आपकी लाइफ तब्दील होना शुरू। इसके बाद क्या होता है, बच्चों की ब्याह शादी आ जाती है, फिर बच्चों के बच्चे भी एक बहुत बड़ी बरकत है। अगर शहाना हम इस पर बात कर सकें कि कौन कौन सी खुशी, तो बड़ी लंबी लिस्ट है। मैं चाहूंगी कि आप कुछ बातों पे जरूर करें कि खुशी किन किन चीज़ों से आती है। अगर हम ख़ानदान की बात करें, भी आपने 2-4 बातें तो शेयर की हैं कि बच्चा अगर आपके घर में होता है, पहला बेबी आता है तो आप बहुत खुश होते हैं, फिर वो स्कूल गोइंग होता है, जिस तरह आपने अपने एक्सपीरियंस बताया, मैंने भी एक बात शेयर की कि हम इन चीज़ों से खुश होते हैं। और कौन सी बातें हैं जिससे हम खुश होते हैं, ऐसी कौन सी बातें हो सकती हैं? फिर बच्चों की ब्याह शादियाँ, जब हम बच्चों को ब्याहते हैं, जब उनके लिए साथी चुनते हैं, चाहे बेटे की शादी हो चाहे बेटी की शादी हो, ये दोनों माँ बाप के लिए बड़ी खुशी का बाइस है। और खुदा के फजल से जब हम इस रिश्ते को निभाते हैं, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड को जब मेरी बेटी जवान हुई ना, तो उनकी, ये सब चर्च में भी सब जानते हैं, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि ना मैं अपनी बेटी को ब्याहने के लिए आगे लेके जाऊँ। और ये आपको पता है ये बिब्लिकल है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि खुदा ने लेकर आदम के पास आया, खुदा हवा का बाप बनकर और उसको शौहर के पास लाता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड का बहुत अरसे से उनके पाँव में तकलीफ़ थी और उनके पाँव में एक मसला था, तो वो हमेशा दुआ करते थे कि मेरे पाँव ठीक रहें, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को आगे लेके जाना है। तो ये माँ बाप के लिए बड़ी खुशी का बायस है कि वो अपने बच्चे भी आएँ। और फिर जब बहुएं घर में आती हैं, फिर बच्चों के बच्चे देखना,
کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے گا، یہ بہت بڑی برکت ہے میرے لیے۔ جب میرا پوتا ہوا خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، جب میرا نواسا ہوا خوشی کا جی جی۔ اور اب جب ایسا ہوتا ہے، جب میں بیٹی سے بات کرتی ہوں تو پہلے میں اس کے بیٹے کا پوچھتی ہوں۔ ایسے ہی ہے میری بھی، جب میری امی کال کرتی ہیں یا میں کبھی اتفاق سے اکیلی چلی جاؤں تو بچے کدھر ہیں، بس خود آ جاتی ہو، بچوں کو نہیں لاتی ہو، پھر فون پہ خود بات کر لیتی ہو، بچوں سے نہیں کراتی ہو۔ پھر میں کہ یار مجھ سے بھی کر لو، تو اکثر کہتی نہیں بیٹا اصل سے سود پیارا ہوتا ہے، جب تک تم تھی اب بچے ہیں، پہلے بچوں سے بات کرنی ہے۔ اور میں آپ کو یہاں ایک اور بتاؤں، میرے ہسبینڈ جب بہت ہی مطلب تکلیف میں تھے اور بالکل مرنے کے قریب تھے، تو انہوں نے ایک ہی خواہش مجھ سے کی تھی، ان کی آخری خواہش تھی۔ آخری خواہش کیا تھی کہ پوتا دکھا دو، الہی کو دکھا دو۔ پھر ہم نے اسکائپ آن کیا اور اسکائپ پہ الہی کو دکھایا، اور اس کو دیکھنے کے بعد بس اس کو دیکھتے رہے وہ، اور اس کو دیکھنے کے بعد پھر وہ جو تھے نا، انہوں نے کہا بس اب بند کر دے، میرے سے بات زیادہ نہیں ہو رہا۔ انہوں نے آخری خواہش بھی ان کی یہی تھی پوت، تو مطلب سوچیے کہ پوتے نواسے کتنی برکت کا سبب ہے، کہ مرنے کے وقت انہوں نے آخری خواہش یہی کی تھی کہ مجھے نا میرا پوتا دکھا دے، اور ہم نے ان کو دکھایا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مطلب کوئی بات نہیں کی، اور پھر وہ مسیح میں سو گئے۔ لیکن دیکھیں یہ کتنی خوشی ہے کہ ہم جاتے جاتے بھی اپنے بچوں کے بچے دیکھنا چاہتے ہیں، یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ پھر دیکھیں، ابھی ہم بات کر رہے تھے اور آپ نے مجھ سے سوال کیا کس کس بات سے خوشی آتی ہے۔ اگر آپ ایک حوالہ میرے لیے پڑھیں تو آپ کے سامنے ہوگا، اگر استشنا کی کتاب نکالیے 12واں باب اس کی 7ویں آیت کو پڑھیے۔ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، اور وہیں خداوند اپنے خدا کے حضور کھانا اور اپنے گھرانوں سمیت اپنے ہاتھ کی کمائی کی خوشی بھی کرنا، جس میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو برکت بخشی ہو۔ خداوند چاہتا ہے کہ جیسے ہم اپنی شادی کی خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، برتھ ڈے کی خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اسی طرح خدا چاہتا ہے کہ جو آمدنی ہمارے گھر میں آتی، بنی اسرائیل کو یہ حکم تھا کہ تو کیا کر، جب تو کما کے لاتا ہے، ہاتھوں سے کماتا ہے، اور تجھے خدا برکت دیتا ہے، تو پھر اس برکت کی تو کیا کر، خوشی کر۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ تو اپنے، یہاں پر لکھا ہے کہ اپنے گھرانوں سمیت اپنے ہاتھ کی کمائی کی خوشی کرنا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ صرف ہم میاں بیوی بچے نہیں، گھرانہ ہوتا ہے اور رشتہ دار، بھائی بہن، ان کے بچے، رشتہ دار، ان کو بھی بلا، اور ان کو بلا کر تو کیا کر، خوشی کر۔ اور لکھا ہے گھرانے سمیت۔ ہم کئی دفعہ اس خوشی کو بھول جاتے ہیں، ہماری تنخواہ میں ترقی بھی ہوتی ہے تو ہم اکثر بتاتے بھی نہیں، اور ہم خوشی کا اظہار بھی نہیں کرتے، اور خدا چاہتا ہے کہ خوشی کرے۔ میں پھر پرانا جاؤں گی، میں اپنے بچپن میں جاؤں گی۔ میرے ابو ریلوے میں جاب کرتے تھے، وہ ریلوے میں اکاؤنٹنٹ تھے۔ جب ان کو سیلری ملتی تھی نا تو وہ مٹھائی ضرور لاتے تھے، اور وہ پھر مٹھائی لاتے تھے، اور پھر ہم سب، اور ہمیں بچوں کو پتا تھا، ہم چھوٹے تھے، بچوں کو پتا تھا کہ مٹھائی کس دن آئے گی، جس دن سیلری ملے گی۔ یہاں پر میں بھی اپنے بچپن کی بات آپ نے کی تو مجھے بھی یاد آ گیا کہ جب میرے والد کو جب سیلری ملتی تھی تو وہ اس دن حلوہ پوری آتی تھی، تو اکثر ہم بچے کہتے تھے کہ ابو بیچ میں کیوں نہیں لاتے، تو کہتے بیٹا پھر اس حلوہ پوری کی وہ ویلیو نہیں رہے گی، آپ پورا مہینہ کیسے ویٹ کرو گے، جب جس دن حلوہ پوری آئی اچھا آج ابو کو سیلری مل گئی ہے۔ آپ ہی کی بات کو ہی ایگری کرتے ہیں۔ اب دیکھیے پرانے لوگ ہمارے اپنی کمائی کو، اور گھر والوں کو پتا ہوتا تھا کہ آج کمائی آئی ہے تو آج مٹھائی آئے گی۔ تو آپ دیکھیے اب ہمارے جو جوان ہیں، جو ہمارے نئے نو بیاتہ جوڑے ہیں، جو ہماری نئی فیملیاں ہیں، وہ اس خوشی کو کیا کر گئے، بھول گئے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس خوشی کو کیا کریں، منائیں، اور اس خوشی کو ہم آگے بڑھائیں کہ خدا نے ہمیں برکت دی ہے، اور خدا نے ہمیں سرفراز کیا ہے، خدا نے ہمیں کیا کیا ہے، آگے بڑھایا ہے۔ کیونکہ دیکھیں کمائی خاندان میں، آمدنی بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ پیسہ سب کچھ ہے، لیکن پیسہ بہت کچھ ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے مسئلوں کا حل ہے، ہماری بہت ساری خوشیاں پیسے پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ یہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے، لیکن بہت کچھ ہم اس پیسے سے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا مہینے کا ریشن کسی سے آئے گا، سیلری سے۔ جو کھانا، جو چیزیں آپ نے گھر میں کھانے پکانے کے لیے استعمال کرنی کس سے آئیں گی، پیسے سے آئیں گی۔
آپ نے آگے جا کے بچوں کی بیاہ شادی کرنے ہیں تو کچھ پیسہ بچت کریں گے تو بیاہ شادیاں بھی اس سے ہوں گی. اگر آپ نے کوئی خاندان میں خوشی کرنی ہے, بچے کی سالگرہ کرنی ہے, یا وہ پاس ہوا کچھ خوشی کرنی ہے, وہ بھی پیسے سے آئے گی. پیسہ سب کچھ نہیں ہے, لیکن پیسے سے بہت کچھ آتے. تو یہاں پر ایک پہلو نکلتا ہے کہ مرد کو کمانا کتنا ضروری ہے, اور مرد کے ساتھ اگر عورت بھی کما لے تو پھر سونے پہ سہاگا ہے کہ دونوں مل کر کمائی کریں اور گھر کی خوشیوں میں کیا کریں, شریک ہوں. تو آمدنی جائز آمدنی, ہیرا پھیری والی نہیں ہے نا, ہیرا پھیری والی کمائی نہیں. کئی خاندانوں میں کئی کمائی سبب ہی نہیں بنتی, ہیرا پھیری والی, پھر اس میں کیا ہے, نقصان ہوتا ہے, برکت ہی نہیں. پھر وہ کمائی ہماری اڑ جاتی ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے جب کمائی خاندان میں آتی ہے تو پوری دہائی کی ذخیرہ خانہ ملا. اور خود یہاں پر ایک بات لکھا ہے, ہماری کیا جرت ہے, ہماری کیا بساط ہے کہ ہم خدا کو آزمائیں. وہاں لکھا ہے پوری دہائی کی ذخیرہ خانہ ملا, اس سے میرا امتحان کرو کہ میں آسمان کے دریچے کھول کے تمہیں برکت دیتا ہوں یا نہیں دیتا. اور پھر آگے لکھا ہے میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا. ہماری آمدنی کو بہت ساری ٹڈیاں کھا جاتی ہیں جو بیماری کی صورت میں, سوراخدار تھیلی کی مانند ہے. جی جی جی, جو بیماری کی صورت میں اور بہت سارے مسائل کی صورت میں آتی ہے اور ہمارا پیسہ ادھر خرچ ہو جاتا ہے. کلام میں لکھا ہے ٹڈی جو ہے وہ ہماری کمائی کو ضائع کر دیتی. کہتے ہیں میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا اور تمہارا حاصل ضائع نہیں ہو جائے گا. ہم پیدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ اسحاق نے بویا تو وہاں لکھا 100 گنا اس کو برکت ملی. تو جب خدا ہمیں برکت دیتا ہے ہماری کمائی پر, اگر ہم خدا کا حصہ نکالیں تو خدا اس میں برکت ڈالتا ہے. میں خادم کے بارے میں جانتی ہوں کہ اس کی عادت تھی کہ جو کچھ بھی وہ خرچہ کرتا تھا نا وہ لکھتا تھا. تو وہ ایک دن بتا رہا تھا کہ میری آمدنی 8,000 ہے اور میں روز ایک ایک پائی لکھتا ہوں میں نے خرچ کیا ہے. تو کہتا 8,000 میری کمائی ہے, جب میں دیکھتا ہوں تو میں نے 10,000 خرچ کیا ہے, باقی کا پیسہ کہاں سے آیا؟ کہتا یہ برکت ہے. برکت ہے. کہتا میں نے کسی سے مانگا نہیں, ختم نہیں ہونے دیتا, میں نے کسی سے لیا نہیں, یہ وہ برکت ہے جو خدا نے مجھے دی ہے. کہاں سے آیا مجھے نہیں پتا, مجھے برکت دی. تو کمائی پر خدا برکت دیتا ہے تاکہ ہم اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں. بڑی خوبصورت بات ہے, بہت ڈیٹیل کے ساتھ. میں تو بہت برکت پا رہی ہوں, یقیناً ناظرین آپ بھی بہت کچھ آج سیکھ رہے ہوں گے اور آگے بھی آپ سیکھیں گے. سسٹر جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ خوشی کن کن چیزوں سے آتی ہے, تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کیا گھر کے سربراہ کی کمائی سب کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے سب کے لیے, میرا خیال میں آپ کو بتا رہی ہوں, اس میں میرا خیال ہے کہ کچھ کا اور بھی خیال ہو سکتا ہے. یہاں پر میں یہ بھی اسی کو ہی سوال کو ہی کنٹینیو کرتے ہوئے یہ بھی بیان کرنا چاہوں گی کہ سب کا معیار زندگی خوشی کا جو ہے نا وہ مختلف ہے. بالکل. غریب کو اگر ہم دیکھیں, کسی غریب خاندان کو دیکھیں, غریب طبقے کو دیکھیں, ان کا دار و مدار, ان کی ضروریات صرف روٹی کپڑا اور مکان, بالکل محدود ہے. ایک بندہ جو اگر روز کی دہاڑی پہ نکلتا ہے, ڈیلی وزٹ پہ نکلتا ہے, اگر وہ اس کو جب ملتا ہے کچھ تو یا راشن لے کے جانا. یا میں آپ کو روک کے ایک مثال دوں گی, بالکل زندہ اور صحیح مثال. ایک فیملی کے گھر میں بڑی لڑائی ہوگی, بالکل سچی بات بتا رہی, بڑی لڑائی ہوگی. تو مجھے کسی بہن نے, اسی خاندان کی ایک لڑکی نے فون کیا کہ باجی جلدی آؤ بھائی جن کو لے کر, ہمارے گھر میں بہت لڑائی ہو رہی ہے. یہ غریب طبقے کی بات کر رہی. تو میں نے کہا کہ اچھا ہم آ رہے ہیں. میں اور پرویز اس گھر میں گئے, وہاں بہت لڑ رہے تھے. اب لڑ کس بات پر رہ گئے آپ بہت حیران ہوں گے, اور میرے دیکھنے والے سننے والے بھی حیران ہوں گے. 150 روپیہ اس گھر میں کوئی لڑکا مزدوری کر کے لے کے آیا. ان کا ایک بیٹا مزدوری کر کے 150 روپیہ لایا, اور وہ 150 روپے پر پورا خاندان لڑ رہا ہے. کہہ رہا ہے میں خرچ کروں گا, میں زیادہ اچھا خرچ کر سکتا ہوں, میں خرچ کروں گا, میں زیادہ اچھا خرچ کر سکتا ہوں, میں اس کو خرچ کروں گا بہت اچھا. ان کے لیے 150 روپیہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے, اور وہ 150 روپے میں پورا خاندان اس بات پر لڑ رہا ہے کہ اس کو میں خرچ کروں گا, میں اس کو اچھا خرچ کروں گا, میں اس سے اچھی کیا اس کو پلاننگ کروں گا, اور ہم سب کھانا کھا لیں گے. آپ سوچئے. ہاں, کبھی کبھی عقل دنگ ہو جاتی ہے, الفاظ بھی ساتھ نہیں دیتے, مگر بولنا بھی ضروری ہے, کیونکہ بولے بغیر آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی اور میں بھی آپ کو بتا نہیں پاؤں گی کہ اگر ہم غریب طبقے کی بات کریں تو ان کے لیے ایک وقت کی روٹی جو ہے نا وہ ان کے لیے زندگی ہے.
اور اسی طرح اگر ہم مڈل کلاس کی بات کریں تو ان کی ضروریات تھوڑی مختلف ہوتی چلی جاتی ہیں، ان کی خوشیوں کا دار و مدار بھی، ان کا سرکل ہی تھوڑا سا بڑھتا جائے گا، بڑا ہوگا۔ اب اگر بات کرتے ہیں رئیس خاندان کی، امیر طبقے کی اگر بات کرتے ہیں، ان کی خوشی کا معیار بالکل مختلف ہے۔ وہ تو پھر بہت ہی، ان کو آپ کس طرح سے لیتی ہیں؟ جس طرح ابھی آپ نے غریب طبقے کی بات کی اور آپ نے ایگزامپل بھی دیا، مڈل کلاس پر آپ کیا کہتی ہیں؟ ان کی خوشی کا دار و مدار کن چیزوں پر ہو سکتا ہے؟ یہ میں سب کے لیے کہوں گی، ہم کسی بھی اس سے تعلق رکھتے ہیں، سب کے لیے سب سے بڑی خوشی خدا دیتا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ خوشی کا منبع اور خوشی کا دار و مدار خدا پر ہے۔ اگر ہم خوشی منانے کے معیار دیکھ لیں، خوشی منانے کے طریقے دیکھ لیں، تو ہمارے بہت سارے طریقے غلط بھی ہیں جو ہم نے سیلیبریٹ نہیں کرنا۔ جیسے اگر ہم کرسمس اسٹر پہ دیکھ لیں تو لوگ خوشی کو کیسے سیلیبریٹ کریں؟ پی پلا کر، بالکل ان کا منع طریقہ۔ تو ہمیں خوشی مناتے وقت، چاہے ہماری کوئی بھی حیثیت ہے، ہم کسی بھی اس میں ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہماری اس خوشی سے خدا خوش ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، ہماری اس خوشی سے خدا کو خوشی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی۔ اگر ہم بڑے طبقے کی بات کر لیں اور ہم مثال کلام میں سے ہی لیتے، فرعون بادشاہ نے اپنی شادی کی سالگرہ کی، یہ خوشی منا رہا ہے، اور خوشی مناتے ہوئے وہ دیکھ رہا ہے کہ لکھا اس نے اپنے تمام بائبل مقدس میں یہ نہیں لکھا کہ اس نے کس کس کو بلایا، لیکن چونکہ بادشاہ تھا، ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ بادشاہ تھا تو اس کے وزیر اور حاکم اور دوسرے لوگ بھی ہوں گے، لیکن دو شخصیت کا وہاں خاص ذکر ہوتا ہے۔ وہ اپنے دو نوکروں سے ناراض تھا، ایک سردار ساکی تھا اور ایک سردار نانپرس تھا۔ اس نے اپنے سالگرہ کے دن ان دونوں کو کیا کیا؟ بحال کیا، اور اس نے سوچا، میرے خیال میں اس نے سوچا کہ ان کے بغیر میں خوشی کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتا، سو ان سے اپنی ناراضگی کو مٹا دیا، ناراضگی کو مٹانے کے بعد اپنی خوشی میں ان کو شریک کیا، اور انہوں نے اپنے سالگرہ کی خوشی منائی ان کو بحال کر کے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک کو بحالی ملتی ہے اور ایک کو وہ پھانسی ملتی ہے نا، اگر آگے ہم پڑھیں، لیکن ہم یہاں سے صرف اتنی سی بات لے رہے ہیں کہ اس نے اپنی خوشی کے موقع پر ان دونوں کو یاد کیا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ہیرودیس بادشاہ بھی اپنی خوشی کرتا ہے، اور خوشی میں وہ لڑکی ناچتی ہے، ذکر آپ کو اگر یاد ہے، ناچتی ہے، اور جب وہ ناچ کر خوشی کرتی ہے تو بادشاہ بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے میں آدھی سنتلت بھی تجھے دیکھتا ہوں، مانگ تو کیا مانگے گی۔ دل کھول کر خوشی کا اظہار ہو رہا ہے۔ جب وہ دل کھول کر خوشی کا اظہار کرتا ہے تو بیٹی مشورے کے لیے کس کے پاس جاتی ہے؟ ماں کے پاس، اور ماں کیا مشورہ دیتی ہے؟ ایک نبی کا سر۔ اب انہوں نے کیسے سیلیبریٹ کی خوشی؟ فرعون نے کیسے سیلیبریٹ کی؟ ہمیں کیسے اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا ہے، اپنی خوشیوں کو کیسے ہم نے جو منانا ہے، اس کا معیار کلام مقدس پر ہونا چاہیے۔ بے شک۔ بیاہ شادی پہ کیا کرنا چاہیے؟ کیا حدیں خدا نے مقرر کی ہے؟ سالگرہ پہ کیا کرنا چاہیے؟ کون سی حدیں؟ عام خوشیوں میں کون سی حدیں؟ ترقی پر کیا کرنا ہے؟ یہ خدا کے کلام سے میرا خیال ہے کہ یہی معیار ہونا چاہیے، اس میں سے ہمیں ڈھونڈنا چاہیے۔ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تو ہمارے خاندانوں میں ایسے بزرگ ہوتے ہیں، ہم ان سے مشورہ کریں، کلیسیا میں ایسے بزرگ ہوتے ہیں، ہم ان سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ خود کلام مقدس کو کھولیں، آپ خود اس میں سے دیکھیے۔ وقت کی کمی ہے اور ابھی کافی سوالات باقی ہیں، ایک اور پروگرام کریں گے ناظرین اسی پر، مگر میں چاہوں گی کہ آخر میں چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ خوشی کا تعلق آپ کے اپنے دل سے ہے۔ آپ کا اندر اگر خوش ہے تو آپ کا ظاہری بھی خوش ہوگا، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ کے اندر کون سی خوشی ہے؟ کیا آسمانی روحانی خوشی ہے یا دنیاوی خوشی ہے؟ کیا آپ کا رابطہ اپنے خدا کے ساتھ مضبوط ہے یا نہیں؟ اگر آپ کا رابطہ خدا کے ساتھ مضبوط ہے تو وہ سب کچھ جو آپ چاہتے ہیں بنا مانگے خدا آپ کو عطا کرے گا، مگر ضروری یہی ہے کہ آپ خدا کے کلام میں سے رہنمائی لیں، خدا کے لوگوں سے رہنمائی لیں، سیکھیں، سمجھیں، اور اس حد کے اندر رہ کر اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کریں۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی خوشیاں کیسے خدا دوبالا کرتا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ مجھے شاہانہ کو، سسٹر سائرہ سمینہ کو آج ایک بار پھر اجازت دیجیے۔ اگلے وقت اسی جگہ، اسی پروگرام میں، اسی سمے آپ کے ساتھ ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔